अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया गौहर भाई। और बच्चों, आपने गौहर भाई का दिल में शुक्रिया अदा किया। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। आप सबको शुक्रिया अदा करना है, ताकि शुक्र की आदत हम डालेंगे तो अल्लाह हमें और देंगे, जैसे गौहर भाई कह रहे थे। जी तो बच्चों, अभी हम 3 चीज़ों के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। जहाँ पे आपके गौहर सर ने छोड़ा वहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम छोटे बच्चों के लिए भी बात करेंगे, जिनके लिए अभी गौहर भाई बात कर रहे थे, और फिर हम थोड़े बड़े बच्चों के ऊपर आएंगे। तो 3 चीज़ों पे हमने बात करनी है। जिक्र और तस्बीहात के ऊपर, गुड डीड्स, अच्छे काम कैसे करेंगे, और थोड़ा सा हम इस चीज़ पे भी आएंगे कि हमने अपने फ़िक्र को कैसे लेकर के चलना है। हमने सोचने का एक तरीका कैसे शुरू करना है ज़िंदगी के अंदर, जो कि हमें आगे जब हम अमली ज़िंदगी में आएंगे हमारे काम आएगा। तो हम देखते हैं ज़िक्र और तस्बीहात के लिए, रात हो गई, सितारे आ गए, चांद निकल आया, सोने का वक्त हो गया। अब हम सोने से पहले जहाँ मसनून दुआएं पढ़ेंगे, वहाँ अगर एक और दुआ हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इसके बहुत हमें अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, दुनिया के लिए भी और दीन के लिए भी। वो है कि हम पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दें। और ये हम लोग 3 दफ़ा पढ़ेंगे। ये हम सोने के वक्त 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे, ताकि हमें इस दुआ के असरात मिल सकें। इसके बाद बच्चों, हम आपको एक छोटी सी हदीस बताते हैं, जो कि हमें और ज़्यादा बेनिफिट देगी, ज़िंदगी में फ़ायदा देगी। तो सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, यानी फ़र्ज़ नमाज जब ख़त्म हो जाती है, आयतल कुर्सी पढ़ता है, तो उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज़ नहीं रोकती। तो आप में से वो बच्चे जो कि मस्जिद जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिद में नमाज के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। और जो बच्चे या बच्चियां घर पे पढ़ते हैं, उनके लिए घर में नमाज ख़त्म होने के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आयतल कुर्सी आती होगी, नहीं तो अपने पेरेंट्स से कहें कि आपको आयतल कुर्सी सिखा दें। यहाँ पे आयतल कुर्सी पढ़ने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, या 2 मिनट। लेकिन कितनी बड़ी खुशखबरी है कि जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ भी नहीं रोकेगी। और अगर हम इसका रूटीन बना लें तो इसके असरात हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखेंगे। तो हमने आपको 2 चीज़ें बताई अभी ज़िक्र व तस्बीहात के सिलसिले में, कि सोते वक्त एक तो अपने अल्लाह से हिदायत की दुआ मांग के सोना है, और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है। ये 2 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में आज ही से शामिल कर लेंगे। और जिस घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वो एक दूसरे को याद करवाते रहेंगे। और जिस घर में बच्चे कम हैं या एक बच्चा है, तो वालिदैन लाजमन अपने बच्चों को, और बच्चे भी वालिदैन को याद करवाते रहें। मेरा बेटा मुझे याद करवाता है कि बाबा, आपने नमाज से खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी थी कि नहीं। तो ये हम अगर हैबिट बना लें, आदत बना लें, तो इसमें बड़े छोटों को, छोटे बड़ों को याद दहानी कराते रहेंगे। इसके बाद हम आएंगे गुड डीड्स के ऊपर। अच्छे काम हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आज से हमने एक छोटी सी चीज शुरू करनी है, एक दूसरे को तोहफा देना। तो हमने 2 चीज़ें समझ ली जिक्र और तस्बीहात के सिलसिले में। सोते वक्त आयतल कुर्सी, और हर फ़र्ज़ नमाज सोते वक्त हमने दुआ मांगनी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और सोते वक्त और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें आयतल कुर्सी पढ़नी है। ये हमने अपना एक मामूल बना लेना है इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। तो ये 2 चीज़ें हमने जिक्र और तस्बीहात में कर ली, एक दूसरे को हम याद भी करवाते रहेंगे। इसके बाद हम अब बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे आमाल कैसे लेके आएँ, गुड डीड्स कैसे लेके आएँ। तो हमें एक दूसरे को तोहफ़ा देने से एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती है। हम अपने वालिदैन को तोहफ़ा दें, अपने बहन भाइयों को तोहफ़ा दें।
تو یہاں پہ ہم نے ایک حدیث بھی بیان کر دی جس میں مشکوات شریف میں ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی حسد ہو وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کس طرح کے تحفے پیش کیے گئے وہ ہم نے مثال کے طور پہ یہاں پیش کر دیے کہ ایک صحابی نے ککڑی کا تحفہ پیش کیا تو آپ نے قبول فرمایا، اور ایک صحابی نے خوشبو کا تحفہ پیش کیا، اور ایک اور صحابی نے جرابیں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ تحفے کی قیمت اہم نہیں ہے، تحفہ خود اہم ہوتا ہے جتنی محبت سے دیا جائے۔ آپ اپنے ماں باپ کو ایک اچھا نوٹ لکھ کے دے سکتے ہیں، ایک اچھا پیغام لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کتابیں دی جا سکتی ہیں اور خوشبو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، مسکرا کر دیکھنا، اس سے ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہوگی اور اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کو محبت پیدا کرنے کے لیے تحفہ دیا جائے۔ تو ہم آئندہ سے کوشش کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے تحائف ایک دوسرے کو دیا کریں۔ بلکہ ایک جگہ تو ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو کسی کے لیے سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ کے تحفہ کر دیا جائے تو یہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تو بچوں دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں تو آپس کا محبت اور اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ 10 سے کم سال کے جو بچے ہیں ان کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کام بتا دیتے ہیں کہ بچے جو 10 سال سے چھوٹے ہیں وہ آج سے اپنی تھنکنگ، مشاہدہ، اپنے آس پاس کی چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دیں۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کے گھر کے کتنے کمرے ہیں، جس کمرے میں آپ ہیں اس کے اندر بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کے ٹوٹل دروازے کتنے ہیں۔ تو یہ اگر آپ مشاہدہ زندگی کے اندر لے آئیں تو اس سے آپ کو مستقبل کے اندر ایک بہت زیادہ سوچ آپ کی جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی، اور ایک چیز کو دوسری چیز سے منسلک کرنا، لنک کرنا آپ کو آ جائے گا، اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوچنے کی جو طاقت ہے اور آپ کی جو میموری ہے، آپ کی یادداشت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ تو دیکھیں ایک چھوٹا سا کام کرنے سے آپ کی زندگی میں کتنی بڑی چینج آ سکتی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیتے چلیں کہ ڈیوک ایوارڈ ایک سلسلہ ہے جو کہ شروع ہوا ہے انٹرنیشنل سکولوں کے اندر۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے کاموں کو مشاہدے میں لے کے آئیں، سوچیں اس کے اوپر۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بچے یہ کرتے چلے جاتے ہیں کئی سالوں تک تو ان کی زندگی کے اندر چیزوں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کی سوچ بڑی پختہ ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے چیزیں منسلک کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ 10 سے چھوٹے سال کے جو بچے ہیں ان کا تقریباً سیشن ختم ہو گیا، اور اب ہم جا رہے ہیں 10 سے 15 سال کے بچوں کے لیے، اور یہ ہوگا ہمارا ایک سٹوری ٹائم۔ ہم یہاں پہ ایک کہانی بیان کریں گے، اور یہ کہانی ہوگی کہ اللہ پاک نے دنیا کو کیسے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کیسے دنیا میں آئے، اور فرشتے اور ابلیس یعنی شیطان اس کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لنک کرتے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے کنسپٹس بھی بتاتے چلے جائیں گے۔ تو ایک آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، اس کا ترجمہ ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے۔ بڑی یہ کمپریہنسو، بہت اس کے اندر ڈیٹیل ہے، اس آیت کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل بتاتے چلے جائیں گے۔ لیکن پہلے شروع کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ پاک نے اپنی جب سب سے بہترین مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو پہلے فرشتوں کو بتایا، اے فرشتوں میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے تو حیران رہ گئے، اوہو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد انسانوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ علم سکھایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں۔ اب فرشتے تو نہیں جانتے تھے،
تو انہوں نے اللہ پاک کی بہت پاکیزگی بیان کی اور پھر کہا کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی لیے مجھے جو پتا ہے تمہیں نہیں پتا، اور میں اپنا ایک خلیفہ اب زمین پہ بھیجوں گا۔ اور اللہ پاک نے سب سے بہترین مخلوق بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں انسان کو زمین کے اوپر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا اس کا بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے صرف کن فیکن کہنے کی دیر تھی کہ بس کہا اور مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو اس دنیا میں بنایا، اور پھر دونوں حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو اللہ پاک نے جنت میں داخل کیا۔ اب جب اللہ نے جس انسان کو بنایا تو میرے پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ 6 دن میں یہ سب کچھ بنا دیا جو ہمیں اپنے آس پاس نظر آتا ہے۔ ہمیں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، جنگل، پرندے، جانور، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور جو کچھ بنا اور بنتا چلا جا رہا ہے جب تک قیامت نہیں آتی، یہ اللہ پاک نے سب کچھ 6 دن میں بنا دیا۔ اور پھر جب یہ سب کچھ پیدا کیا تو ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو کہا کہ یاد رکھو، ان سب مخلوقات سے اللہ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو سب کام جو ہیں اس کے حکم میری طرف سے آئیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کی ضرورت کی سب چیزیں اس دنیا میں پیدا کر دیں۔ تو ہر چیز کو بچوں پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اور یہیں سے ہمیں ایک اور چیز کا بھی سبق مل گیا کہ صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ یہ سارے کام کرنے پہ قادر ہے۔ تو اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے یہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو بڑی اسپیسیفکلی کہا، بڑا خاص طریقے سے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو کچھ پیدا کیا وہ اے انسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے بنا دیا۔ اور اس چیز کو آج تک سائنس کھوجتی چلی آ رہی اور بتاتی چلی آ رہی کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، کامل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اور یہ کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ یہاں پہ سورہ مبارکہ میں اللہ نے بتا دیا کہ اے انسان آپ کے لیے، یعنی بچوں ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ نے یہ ساری نعمتیں زمین کے اندر ہمارے لیے پھیلا دیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی دیکھو تمہیں سب کچھ دے دیا ہم نے دنیا میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تمہیں اکیلا بھیجیں گے۔ ہم یہاں پہ تمہاری نگرانی بھی کریں گے، تمہارا مددگار بھی ہوگا۔ اور کون ہوگا مددگار؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں خود۔ یعنی ہمیں وسائل سارے دینے کے بعد، زمین پہ بھیجنے کے بعد، اللہ نے اس کے بعد بھی فرمایا کہ تمہاری نگرانی کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو دیکھیں بچوں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے کتنی پرفیکٹ طریقے سے کیا کہ انسان کو، اور وہ اس پرفیکشن، اس کاملیت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے کتنی مکمل ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی بنا دی، اور نہ صرف بنا دی بلکہ اللہ ہمیں مسلسل ہمیں مدد بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے اپنی مدد کا بھی وعدہ کر لیا، تو اس کے بعد تمام چیزوں کو کہا کہ میرے یہ بندے زمین پہ آ رہے ہیں، اب ان کی خدمت پہ لگ جاؤ۔ تو جو کچھ سمندر میں تھا، جو کچھ ہواؤں میں تھا، جو کچھ فضاؤں میں تھا، ہر چیز کو اس چیز پہ لگا دیا کہ وہ انسان کی خدمت کرے۔ تو بچوں پوری کائنات ہماری خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ پوری اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہر چیز کو کہا کہ تم انسان کی خدمت کرو گے، اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد تو رہے گی ہی ہمارے ساتھ۔ اب بچوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ انسان پیدا ہوا، انسان کے لیے وسائل پیدا ہوئے، اللہ کی مدد آئی، پھر انسان کو عزت دی گئی، تو کس لیے دی گئی؟
پھر اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں اس لیے تاکہ تم لوگ اچھے اعمال کر سکو۔ اب دیکھیں ہماری یہ جو ٹریننگ ہے، یہ جو ہماری کلاسز ہیں، اس کا سلسلہ ہی یہی ہے کہ اس علم کو جو ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم عمل میں لے کے آئیں، ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ کلاسیں ہیں، کتنی اہم کلاسیں ہیں کہ جس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا خدمت کے لیے بھی لگا دیا، ہر چیز کو آپ کی عزت کرنے پہ بھی لگا دیا، مدد کے لیے بھی لگا دیا، اب یہ ہم کیسے سیکھیں گے کہ اللہ کی پہچان کیسے ہو؟ تو فرمایا کہ اس دنیا کو دیکھو اور اس میں جب غور کرو گے تو اس میں اللہ کی آپ کو پہچان آئے گی، اللہ کو پہچانو گے۔ تو بچوں بھی یاد ہے پچھلی سلائیڈز میں، پچھلے چند پیجز کے اوپر، صفحوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ مشاہدے کی آپ قوت شروع کرو، یعنی کہ تھنکنگ پاور لے کے آؤ۔ اب جب آپ کی تھنکنگ پاور آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، تو آپ دیکھو گے کہ اللہ کی پہچان کتنی آپ کے دلوں کے اندر آتی ہے۔ اور اللہ کی جب پہچان آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ پیدا کیا، اور اللہ کی اس کے بعد عبادت کرنا، اللہ کے احکامات ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بچوں یہ جو سٹوری ہے کائنات بنانے کی اور 7 زمین و آسمان کی، سیدنا آدم علیہ السلام کی، یہ کافی لمبی بات ہے، تو شاید ہم اس نشست میں تو پورا نہ کر سکیں گے۔ جو بچے سلائیڈز کے اوپر وہ کر رہے ہیں، مارکر کر رہے ہیں، پلیز وہ نہ کریں تاکہ پھر باقی بچے ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور ہمیں نظر آتا رہے گا کہ سلائیڈز کے اوپر کیا ہے۔ اوکے بچوں، جو اب 10 سے 14 سال کے بچے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا کام، نیکسٹ ویک تک ہم نے آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات بتائے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہم آپ کو کچھ ہنٹس دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو ٹائم ملے گا تو آپ سوچیں گے بیٹھ کے کہ اللہ پاک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں جو جہاں جہاں آیا ہم اس کو کچھ ہنٹس دیں گے، اور اسی کے اوپر ہم پھر نیکسٹ ویک اگلے ہفتے آپ سے بات کریں گے۔ تو ایک ہنٹ، پہلا ہنٹ یہ ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اور اس نے غرور کیا اور کافروں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا ہنٹ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئی، تو اللہ نے ان دونوں کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور جو چاہے کھاؤ پیو سوائے ایک درخت کے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام سے ذرا بھول گئی، اور جب بھول ہو گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہوگا۔ تو ان 3 پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں، ان 3 نکات کو ذہن میں رکھیے۔ انشاءاللہ جب ہم اگلے ہفتے ملیں گے تو ہم اس کے اوپر مزید کچھ بات کریں گے۔ یہ تو تھا جو 10 سال سے چھوٹے بچے تھے یا 10 سے 14 سال، لیکن جو 10 سے 14 سال کے بچے ہیں ان کے لیے ایک اور کام بھی ہے، اور یہ ہے ریسرچ ورک کا۔ تھوڑا سا آپ نے فکر اور کرنا ہے۔ فکر یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو ہم نے واقعات پیچھے سنائے اور ساتھ میں ہم نے آپ کو کچھ اشارے بھی دیے، اس کے اوپر آپ نے سوچنا ہے کہ شیطان آخر انسان کا دشمن کیوں ہے، شیطان انسان کو نقصان کیوں پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے اوپر اگر ہو سکے تو 10 لائنیں لکھیں اور ہم سے شیئر کریں، اور ہم اگلی نشست میں سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جس کا سب سے اچھا رزلٹ ہوگا، جس کا سب سے اچھا جو ہے وہ پوائنٹ آئے گا، ہم کوشش کریں گے کہ اگلی میٹنگ میں اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں۔ اور یہ اہم کیوں ہے آپ لوگوں کے لیے، ریسرچ ورک کرنا، غور و فکر کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھو بچوں، ایک بچہ جو 10 سال کی عمر کے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سوچنا شروع کر دے، اس کو تھوڑے سے ہم اشارے دے دیں، کچھ اشاروں پہ وہ خود کام کرے، تو اس کے اندر ایک ریسرچ کرنے کا، ایک فکر کرنے کی صلاحیت جو کہ اللہ نے اس کے اندر پہلے سے رکھی ہوئی ہے وہ اجاگر ہوگی، وہ اور زیادہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ جب یہ بہتر ہوگی تو آپ جب اپنے پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، عملی زندگی میں آئیں گے، یا جب آپ اپنے بڑی کلاسز میں ہوں گے، بڑی جماعتوں میں پہنچیں گے، تو آپ کو غور و فکر کرنا آ جائے گا، اور اس غور و فکر میں کیا چیز صحیح ہے جس پہ غور کرنا ہے،
کیا چیز غلط ہے اس پہ غور کرنا، یہ آپ کی زندگیوں میں شامل ہو جائے گی، جو کہ اس ساری ٹریننگ کا سب سے بڑا مقصد بھی ہے، سب سے بڑا جو ہے اس کا ایم ہے کہ وہ آپ لوگوں کی زندگی میں آ جائے. تو انشاءاللہ آپ کام کریں گے اس کے اوپر. ہو سکے تو اپنا ہینڈ ریز کر کے بتا دیں، اور اگلے ہفتے تک ہمیں یہ اپنا 10 لائنیں بس لکھ کے بھیج دیں، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، میسج بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کے اوپر مزید بات کر لیں گے. 10 سے 14 سال کے بچوں کے لیے بس اب اتنا ہی. اس کے بعد 15 سال اور اس سے اوپر کے بچوں کے لیے شروع ہوگا. عامر عثمان صاحب کی طرف مائک ہم کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس کے اوپر ٹریننگ دے سکیں. بہت شکریہ بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.